रहमान रहीम। अच्छा, तो इसको शुरू करते हैं। पहले हम वाजिबात देखते हैं, और उसके बाद यहाँ से फिर नवाफिल शुरू हो जाएंगी। अलवित्र वाजिबुन, वितर वाजिब है। वह हुआ सलासु रकातिन बितस्लीमतिन, और ये 3 रकात हैं एक सलाम के साथ। पहले इन दोनों बातों को देख ले। वितर वाजिब है, वाजिब की तारीफ आपको मालूम है, हनफिया के यहाँ सिर्फ वाजिब है। दीगर अइम्मा के यहाँ वाजिब का कोई तस्वुर नहीं है, तो उनके यहाँ जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। बल्कि हनफिया में से साहिबैन की भी यही राय है कि वितर जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन इमाम साहब की राय ये है कि वितर वाजिब है, और यही राज कौल है। और इमाम साहब अगरचे अहादीस से इस्तेदलाल करते हैं, लेकिन अहादीस से आपको पता है वजूब साबित हो सकता है। मुतलक वो आया है कि कुछ अहादीस के अंदर अमर आया है, और इस तरह ज़ियादत का लफ्ज़ आया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुछ नमाज ज़्यादा कर दी है। तो ज़्यादा का मतलब यही है कि उसका ताल्लुक भी नमाज के साथ ही है, फ़र्ज नमाज के साथ। लेकिन चूंकि इसका वजूब जो है वो अखबार अहाद से होता है, तो इसलिए इसको फ़र्ज के बजाय वजूब के ज़ुमरे में लाया गया है। वाजिब उसी को कहते हैं जो ऐसी दलील से साबित हो जिसके अंदर सबूत में या दलालत में शुबा हो। तो बहरहाल हनफिया के यहाँ राजिह कौल इमाम साहब का है कि ये वाजिब है, और ये 3 रकात है एक सलाम के साथ। ठीक है। तो मशहूर वही है, शाफिय्य की राय अलग है। उन्होंने इजाज़त दी है कि 1 रकात, 3 रकात, 5 रकात, 11 तक उनके यहाँ इजाज़त है शाफिय्य के यहाँ। लेकिन हनफिया के यहाँ 3 रकात है एक सलाम के साथ। और कुछ अइम्मा की राय ये भी है कि 2 सलाम हो, 2 सलाम, दो रकात पर एक सलाम, और फिर आखिर में एक और सलाम। लेकिन हनफिया की राय यही है कि एक ही सलाम के साथ तीनों रकात। रिवायात मुख्तलिफ है इस हवाले से। वयक़नुतु फ़ी सालिसतिही क़ब्ल रुकूइ अबदन, कहता है तीसरी रकात के अंदर रुकू से पहले दुआए क़ुनूत पढ़ेगा, अबदन हमेशा। ओके। हर यानी कि नमाज में, हर इशा की नमाज में। बाद अन कब्बरा, तकबीर के बाद। वक़रा फ़ी कुल्लि रकअतिन मिन्हु अल फ़ातिहत व सूरतन, और हर रकात के अंदर सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेगा। अब यहाँ दुआए क़ुनूत के बारे में वो मशहूर इख्तिलाफ है। मालूम होगा आपको कि हनफिया के यहाँ पूरे साल में हर यानी ईशा की नमाज के अंदर वितर के बाद दुआए क़ुनूत पढ़नी है। ठीक है। और दुआए क़ुनूत भी रुकू से पहले पढ़नी है हनफिया के यहाँ। शाफिय्य के यहाँ ये है कि सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के आखिरी 15 दिनों में, यानी आखिरी निसफ में उनके यहाँ दुआ क़ुनूत है। बाकी में उनके यहाँ राजिह कौल के मुताबिक बाकी साल दुआ क़ुनूत नहीं है। और बल्कि उनके यहाँ क़ुनूत जो है वो बाद रुकू है। हनफिया के यहाँ ये क़ब्ल रुकू है। आसार मुख्तलिफ है। हनफिया मुख्तलिफ दलाइल से इस्तेदलाल करते हैं, जिसमें वो यक़नुतु क़ब्ल रुकू का जिक्र आया है। तो भाई ने कहा कि एक हदीस है। तो बहरहाल हनफिया के यहाँ यही है। और कोई भी सूरह फातिहा और सूरत, यानी हर रकात के अंदर सूरह फातिहा भी और सूरत भी। वला यक़नुत लिगैरिही, और कहते हैं वितर के अलावा किसी और नमाज के लिए या किसी और जगह मकाम के लिए दुआ कुनूत जो है या कुनूत नहीं पढ़ेंगे। ये भी हनफिया की राय है। ठीक है। कि हनफिया के यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन्हें हनफिया के यहाँ कुनूत की 2 किस्में हैं। एक दुआ कुनूत है जो कुनूती वितर कहलाती है पूरे साल, और दूसरी कुनूती नाजिला है कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई अजाब आ जाए या जंग हो जाए, तो वहाँ कुफार पर दुआ करने के लिए फजर की नमाज में रुकू के बाद इमाम जब खड़ा होता है, तो उस वक़्त इमाम जो एक ख़ास दुआ पढ़ता है, वो दुआ कुनूती नाजिला कहलाती है। तो वो भी कभी कभी होता है, मोस्टली नहीं। शाफिय्य के यहाँ फजर की नमाज में जो रुकू के बाद कुनूती नाजिला है वो हमेशा पढ़ी जाती है। हनफिय्य के यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सिचुएशन में वैसे नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसलिए कहा कि वला यक़नुतु लिगैरिही, इसके अलावा और किसी भी सूरत के अंदर कुनूत नहीं पढ़ी जाएगी। और जिन रिवायत के अंदर दीगर नमाजों के अंदर आया है, तो उससे मुराद वो कुनूत नाजिला है। वो ख़ास ख़ास मकामात, कोई इस तरह की सिचुएशन पेश आ जाए तो उसके अंदर है। वयतबउल मुक़्तम्मु क़ानितल वितर लल फजर, मुक़्तदी जो है कुनूत पढ़ने वाले की इत्तिबा करेगा, न कि फजर पढ़ने वाले की। क्या मतलब है कि अगर आप फॉर एग्जांपल रमज़ान में इमाम के पीछे वितर पढ़ रहे हैं, और इमाम ने कुनूत के लिए हाथ ऊपर कर लिए दुआ कुनूत पढ़ रहा है, तो मुक्तदी भी पढ़ेगा। यतबाउल मुअत्तम क़ानितल वितर का ये मतलब है कि
کہ وطر میں قنوت پڑھنے والے کی مقتدی بھی اتباع کرے گا اور مقتدی بھی ہاتھ اوپر کر کے باقاعدہ دعائے قنوت پڑھے گا، لیکن فجر کے اندر نہیں۔ فجر کے اندر نہیں مطلب اگر قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے امام، کوئی ایسی سچویشن پیش آئی ہے، کوئی عذاب آیا ہے، کوئی مصیبت ہے، امام قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے فجر کی نماز میں، تو ایسی سچویشن میں پھر وہ نہیں پڑھے گا، یعنی کہ مقتدی خاموش ہو جائے گا۔ مقتدی جو ہے وہ خاموش ہو کر رکوع کے بعد کھڑا رہے گا، آمین، بعض علماء نے کہا آمین کہہ سکتا ہے، ورنہ وہ بھی آہستہ آواز میں، ورنہ وہ خاموش رہے گا، کچھ نہیں پڑھے گا، لیکن دعائے قنوت کے اندر خاموش نہیں رہے گا، دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھے گا وتر کے اندر، ٹھیک ہے۔ قنوت نازلہ کا حکم الگ ہے، لیکن کہ اس میں کچھ نہیں پڑھنا، اس میں خاموش رہنا ہے۔ لل فجر سے اسی قنوت نازلہ کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں سے نوافل کا ذکر ہے۔ نوافل کے اندر پہلے یہ آپ کو سنن موقدہ ذکر بتائیں گے، سنت موقدہ، ٹھیک ہے۔ سنت موقدہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر آپ یوں کہہ دیں کہ سنت غیر موقدہ اور نوافل کا ذکر ہے۔ تو وہ سنت قبل الفجر کہتے ہیں فجر سے پہلے سنت، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد رکعتان، یہ 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔ فجر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ وقبل الظہر والجمعہ وبعدها 4، ظہر سے پہلے 4 اور جمعہ سے پہلے اور بعد میں 4 تو یہ ساری کی ساری یہ سنن موقدہ ہے۔ اب اصل میں جو روایات آئی ہیں ان روایات کے اندر 12 سنت موقدہ کا ذکر ہے، 12، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ شمار کریں گے تو 2 4 6 8، 8 اور 4 12 قبل الظہر، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال جمعے کا اس میں نہیں ہے، ظہر کو، جمعے والے کو ظہر کے اندر ہی شامل کرتے ہیں۔ بہرحال تو کچھ روایات کے اندر اور بھی اس طرح ہے، اضافے کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں جو یہ والا پوائنٹ ہے نا کہ جمعہ کے بعد بھی 4 ہے اور جمعہ سے پہلے بھی 4 ہے، تو یہ دیگر ائمہ یعنی حنفیہ میں سے امام ابو یوسف، امام محمد اور امام صاحب کی رائے ہے، ورنہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے 6 رکعت ہے، پہلے 4 اور پھر 2، ٹھیک ہے۔ اور عموماً ہمارے ہاں اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ 4 کے بجائے 6 رکعت ہو، تو اسی کو حنفیہ نے عموماً اختیار کیا ہے کہ جمعہ سے پہلے 4 اور بعد میں 6۔ تو یہ ہے یہ ساری کی ساری سنت موقدہ شمار کی جاتی ہے۔ سنت موقدہ کا یہی مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، اکا دکا کسی عذر کی وجہ سے چھوڑی ہے ورنہ نہیں چھوڑی، تو اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ تنزیہی ہے اکا دکا بار، لیکن مسلسل چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ملے گا۔ اگر کوئی شخص عادت بنا لیتا ہے، بار بار چھوڑتا ہے، تو مسلسل سنت موقدہ کو چھوڑنا مکروہ تحریمی بن کر گناہ ہو جائے گا، جیسے اصول فقہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اچھا، وندبا یہاں سے سننی غیر موقدہ اور نوافل کا ذکر ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کچھ سننی غیر موقدہ کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار پڑھی، اور کچھ نوافل کا ذکر ہے، لیکن نوافل بھی سارے کے سارے نوافل نہیں ہے، کچھ نوافل کا ذکر ہے اور کچھ کو شروع نہیں کیا ہے۔ تو کہتے ہیں ندب الاربع قبل العصر کہ 4 رکعت عصر سے پہلے مستحب ہے، اور عشاء سے پہلے مستحب ہے، اور عشاء کے بعد بھی، یعنی کہ عصر سے پہلے 4، عشاء سے پہلے 4 اور عشاء کے بعد 4، یہ مستحب ہے سنن غیر موقدہ۔ وست بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 6 رکعت جن کو اوابین بھی کہتے ہیں، صلاۃ الاوابین، تو یہ بھی مستحب ہے۔ یہ سارے کے سارے سنن غیر موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو 6 ہے نا، مغرب کے بعد 6، عشاء کے بعد 4، کیا اس کے اندر وہ دونوں سنت موقدہ بھی شامل ہے یا نہیں، یا اس کے علاوہ 6، مطلب مغرب کے بعد 6 جو ہے وہ سنن غیر موقدہ ہے، تو اس کے اندر وہ 2 بھی شامل ہے جو موقدہ ہے۔ تو دونوں روایات موجود ہے حنفیہ کے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شامل نہیں ہے، ان کے علاوہ 6، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس سمیت 6۔ راجح قول وہی ہے کہ اس سمیت 6، 2 سنت موقدہ اور 4 مزید، تو یہ سارے کے سنن موقدہ غیر موقدہ دونوں ادا ہو جائیں گے اس سے۔ وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى 4 بِتَسْلِيمَةٍ فِي نَفْلِ النَّهَارِ وَعَلَى 8 لَيْلًا، یعنی یہ لمٹ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک سلام کے ساتھ کتنی نفل رکعت پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام کے ساتھ کتنی نفل رکعت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حنفیہ کے اندر امام صاحب کی رائے یہی ہے جو یہاں لکھی گئی ہے کہ بھئی دن کو
4 رکعت سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ نہ پڑھے، یہ مکروہ ہے، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت پڑھے بس. اور رات کو 8 رکعت سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ نہ پڑھے، اس سے زیادہ پڑھیں گے تو مکروہ ہے. ہاں، ایک سلام کے ساتھ 8 تک رات کو، اور دن کو جو ہے وہ 4 رکعت پڑھے. تو یہ یعنی کہ بہتر نہیں ہے، یہ جواز ہے. اس سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور والافضل فیہما رباع، اور دونوں کے اندر افضل کیا ہے؟ رباع، یعنی دن ہو یا رات ایک سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 4 رکعت پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے، دن ہو یا رات. البتہ صاحبین کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دن کو تو بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت ہو ایک سلام کے ساتھ، رات کو جو ہے وہ کہتے ہیں شفع افضل ہے، یعنی دو دو رکعت ایک سلام کے ساتھ افضل ہے. ٹھیک ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں دن ہو یا رات افضل ہے ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دن کو 4 اور رات کو 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اچھا، وہ طول القیام احب من کثرت السجود، یہ ایک پوائنٹ ہے، اصول ہے حنفیہ کے ہاں، کہ بھائی طول قیام یعنی زیادہ لمبی نماز پڑھنا، آرام آرام سے آہستہ کے ساتھ آہستہ نماز پڑھنا، یہ زیادہ محبوب یا زیادہ بہتر ہے کثرت سجود سے. یعنی 10 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ 2 رکعت انسان پڑھے، اتنا ٹائم لگا دے جتنے ٹائم میں 10 رکعت پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے. تو یہی اصول ہے حنفیہ کے ہاں، کیونکہ کچھ احادیث میں آتا ہے نا کہ افضل الصلاۃ طول القنوت یا طول القیام، اس طرح کی احادیث موجود ہے، تو اس لیے حنفیہ کے ہاں یہی قاعدہ ہے. والقراءۃ فرض فی رکعتي الفرض، یہ تو مشہور ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. فرض کی 2 رکعتوں کے اندر قراءت فرض ہے، لیکن نفل اور وطر، نفل کے اندر یہ جو کل نفل ہے اور وطر ہے، اس کے اندر سنن مؤکدہ بھی اور غیر مؤکدہ سارے شامل ہے. تو نفل اور وطر اور سنن مؤکدہ غیر مؤکدہ وغیرہ کی تمام رکعات کے اندر قراءت فرض ہے. ٹھیک ہے. اگر یعنی کہ فرض کی تو صرف 2 رکعت ہے نا، مطلقاً قرات فرض ہے، پہلی 2 رکعت کو اندر متعین طور پہ کرنا واجب ہے، یہ جو بیس ہم پیچھے ہم نے پڑھ لی تھی. لیکن باقی جو سنن وغیرہ ہے اس کے اندر تمام کی تمام اس میں جو ہے رکعت میں قرات جو ہے وہ فرض ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں فرض کی ہر رکعت کے اندر قرات فرض ہے. حنفی کے ہاں تو 2 رکعت میں ہے، امام شافعی کے ہاں ہر رکعت میں، اور امام مالک کے ہاں اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعت میں. ٹھیک ہے. لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کے اندر امر آیا ہے فقرؤ ما تیسر، اور امر جو ہے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا کہ بار بار یہ کام کرو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہی رکعت میں ہو. لیکن پہلی 2 رکعتیں جو شفع اول ہے وہ چونکہ متشاکل ہے، سیم ٹو سیم ہے، تو اس لیے ہم نے دوسری رکعت کو بھی وہی حکم دے دیا جو پہلے رکعت کا تھا. تو جب دونوں رکعت کا ایک ہی حکم ہے تو اس کے علاوہ باقی رکعت پر وہ والا حکم اپلائی نہیں ہوگا. بہرحال حنفیہ کے ہاں صرف 2 رکعت کے اندر فرض ہے، اور نفل اور سنن کے اندر تمام کے تمام رکعتوں کے اندر وہ فرض ہے. اچھا، ولزم ولزم النفل بالشروع ولو عند الغروب والطلوع، نفل جو ہے شروع کرنے کی وجہ سے انسان پر لازم ہو جاتے ہیں اگرچہ غروب شمس یا طلوع شمس کے وقت ہو. حنفیہ کے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ آپ یوں کہہ دیں کہ حنفیہ کے ہاں کہ یجب علی العبد آپ کیا کہہ سکتے ہیں یعنی یجب علی العبد یجب النفل علی العبد بالتزامه، یجب النفل علی العبد بالتزامه، کہ بندے پر نفل واجب ہو جاتے ہیں جب وہ اس کا التزام کرتا ہے. التزام کا 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک بالقول اور نمبر 2 بالفعل. تو بالقول التزام کا مطلب ہے منت، نظر نہیں مانتے، جس طرح نظر مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں بیمار ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے نفل نماز پڑھوں گا، تو وہ اس پر واجب ہو جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں نظر. اور بالعمل وہ یہی ہے جو یہاں بیان کر دیا ہے، لازم النفل بالشروع، جیسے ہی شروع کرے گا تو لازم ہو جائے گا. اور دونوں کی دلیل وہی آتی ہے، بہت ساری آیات ہیں، الذین آمنوا اوفوا بالعقود، الذین آمنوا لا تبطلوا اعمال ولا تبطلوا اعمالکم، اور اس طرح کی جو تمام کی تمام آیات ہے وہ سارے کے سارے حنفیہ کے لیے بطور دلیل ہے. تو قاعدہ وہی ہے کہ یجب علی العبد، یجب النفل علی العبد بالتزامه،
کہ جو چیز واجب نہیں تھی، نفل تھی، لیکن التزام کر لیا، بالقول کر لیا تو منت، اور بالعمل کر لیا تو یہ والا جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. تو شافعی ہے کہ ہاں، آپ کو معلوم ہے مشہور اوپینین ان کا وہی ہے کہ شروع کرنے کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا ہے کسی پر بھی. لہذا یہ تو وہی ہے. اچھا، یہ تو سمپل ہے. غروب شمس اور طلوع شمس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگرچہ مکروہ وقت ہو تو بھی اس کے اوپر التزام کی وجہ سے وہ لازم ہو جائے گا. یہاں سے یہاں سے لے کر یہاں تک بلکہ یہاں تک یہ سارا کا سارا ایک، اس میں تقریباً 8 مسائل کا ذکر ہے. ان کو بولتے ہیں مسائل ثمانیہ. 8 مسائل ہے، اور ان 8 مسائل کو سمجھنے کے لیے ان میں 8 مسائل کو سمجھنے کے لیے حنفیہ کے 3 امام ہیں، تینوں کے پاس الگ الگ اصول ہے. امام صاحب کا الگ اصول، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا الگ اصول، امام محمد رحمہ اللہ کا الگ اصول. 3 اصول ہے. ان تینوں اصولوں کی وجہ سے پھر یہ 8 مسائل ہیں. ان 8 مسائل میں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ مسائل میں ایک اصول چلتا ہے. انہیں آپ امام صاحب کے اصول کو دیکھیں گے تو ایک حکم ہوگا، امام محمد کے اصول کو دیکھیں گے تو دوسرا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اصول کو دیکھیں گے تو تیسرا حکم چلے گا. فی الحال صرف وہ 3 اصول ذہن میں رکھ لے. یہ مسائل پہ ان اصولوں کو ہم بعد میں منطبق کریں گے. ٹھیک ہے، ان اصولوں کو صرف فی الحال ذہن میں رکھ لیں. اگر آپ اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. امام محمد رحمہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ نفل کی دونوں رکعت میں یا کسی ایک رکعت میں اگر قرات چھوڑ دی تو تحریمہ باطل، تکبیری تحریمہ باطل. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے، ترک القراء فی رکعتي النفل او فی احداہما، کہ دونوں میں قرات چھوڑ دی یا ایک میں، یوجب بطلان التحریمہ، تحریمہ کو باطل کر دے گا. نفل کی دونوں رکعت میں قرات چھوڑ دی یا کسی ایک رکعت میں قرات چھوڑ دی تو تکبیری تحریمہ باطل. تکبیری تحریمہ جب باطل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی 4 رکعت کی نفل شروع کر لیا اور پہلی 2 رکعت میں سے کسی ایک میں یا دونوں میں اس نے قرات چھوڑ دی تو تحریمہ باطل ہو گئی نا. تو جب تحریمہ باطل ہو گئی تو اگرچہ اس نے 3rd یا 4th رکعت شروع کی بھی ہو تو وہ شروع کرنا صحیح ہی نہیں ہوا، کیونکہ تحریمہ ہی باطل ہو چکا ہے پہلی 2 رکعت کی وجہ سے. تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ ہاں، اس کے اوپر صرف 2 رکعت اس کے اوپر صرف 2 رکعت قضا لازم ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ دوسری 2 رکعت کے لیے اس کا شروع کرنا صحیح نہیں ہے سرے سے. پوائنٹ سمجھ آئے گی کہ دونوں رکعت میں قرات چھوڑ دی یا ایک رکعت میں تو تحریمہ باطل ہو جائے گی. تو جب تحریمہ باطل ہو جائے گی، لہٰذا اگر اس نے پہلی 2 رکعت میں دونوں میں یا کسی ایک رکعت میں قرات چھوڑ دی تو نیکسٹ دونوں رکعت سرے سے شروع ہی نہیں ہوئی. اگرچہ وہ شروع کی ہو اس نے، وہ شروع نہیں ہوگی، اس پر صرف 2 رکعت کی قضا لازم ہوگی. ہاں البتہ اگر اس نے پہلی دونوں رکعت میں قرات پڑھ لی تو وہ 2 رکعت تو مکمل ہو گئی، نیکسٹ والی کو پھر الگ دیکھتے ہیں، وہ پھر الگ دیکھیں گے. بہرحال یہ اصول ذہن میں رکھ دیں. پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ دونوں رکعت میں قرات چھوڑ دی یا ایک رکعت میں قرات چھوڑ دی تو تحریمہ باطل. اٹ مینس کہ اگر اس نے 4 رکعت شروع کی تھی اور پہلی دونوں رکعت میں یا پہلی 2 رکعت میں سے کسی ایک میں قرات چھوڑ دی تو تحریمہ باطل ہو گئی، صرف 2 رکعت کی قضا لازم. نیکسٹ اس نے تیسری چوتھی رکعت اگرچہ شروع کی ہو اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس کی قضا لازم نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ترک القراء لا یوجب بطلان التحریمہ بل یوجب فساد الادا. وہ کہتے ہیں کہ اگر قراءت دونوں میں چھوڑ دی یا کسی ایک میں چھوڑ دی، تحریمہ باطل نہیں ہوتی، جسٹ ادائیگی فاسد ہو جاتی ہے. ادائیگی فاسد ہو جاتی ہے. دونوں رکعت میں قراءت چھوڑ دی یا ایک رکعت میں، نو پرابلم، صرف ادائیگی فاسد ہو جائے گی، نماز تحریمہ باطل نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ 4 رکعت اگر شروع کی تھی اور پہلی دونوں رکعت میں قرات نہیں کی یا ایک رکعت میں قرات نہیں کی تو نو پرابلم.
اب اس نے تیسری رکعت شروع کر لی ہے تو وہ تیسری رکعت کے اندر شروع کرنا بھی صحیح ہوا، کیونکہ تحریمہ تو باطل ہی نہیں ہے، تو جب تحریمہ باطل نہیں ہے تو اب اس پر مزید دو رکعتیں بھی لازم ہو جائے گی، کیونکہ تیسری رکعت بھی اس نے شروع کر لی ہے، تو مزید نیا شفع، نئی دو رکعت اس کے اوپر بھی لازم ہو گئی، تو 4 رکعت کی قضا کرے گا ہر سچویشن میں، ہر سچویشن میں مینس کہ اگر اس نے قرات چھوڑی ہو پہلی دونوں میں یا پہلی میں سے کسی ایک میں، ہاں، اور پھر اس نے نیکسٹ شروع کر لی تو نیکسٹ شروع کرنا بھی صحیح ہوا۔ خلاصہ صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امام ابو یوسف کے ہاں ترک قراءت یوجب بطلان لا یوجب بطلان التحریمہ بل یوجب فساد الادا، کہ اگر اس نے قراءت چھوڑ دی تو اس کی وجہ سے تحریم باطل نہیں ہوگا، صرف نماز فاسد ہوگی، جب نماز فاسد ہوگی تو اٹ مینس اگر وہ جتنی رکعت کے اندر قراءت کرے گا تو وہ دونوں رکعت تو ٹھیک ہو جائیں گی وہ شفع، لیکن جس جس شفع کے اندر وہ قراءت چھوڑے گا تو اس کی قضا لازم ہو جائے گی اس پر، اصول یہی ہے ان کے ہاں، اگرچہ وہ نیکسٹ تیسری رکعت میں شروع ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اور امام صاحب نے دونوں سے ایک ایک پوائنٹ لیا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ترک القراء فی رکعتین نفل ہو، دونوں رکعت میں اگر نفل چھوڑے گا تو امام محمد کی رائے یعنی کہ تحریم باطل، اور اگر ایک رکعت میں تحریم قراءت چھوڑے گا، دونوں میں نہیں ایک رکعت میں، تو امام ابو یوسف کی رائے یعنی کہ فساد ادا، تحریمہ ٹھیک فساد ادا۔ میں آپ کو نتیجہ آخر میں بتاتا ہوں، جسٹ ون ورڈ میں، صرف امام صاحب کے اوپینین سمجھ لیں۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ترک القراء فی کل رکعتي النفل یوجب بطلان التحریمہ، کہ اگر دونوں رکعت میں ایک شفع یعنی ایک شفع ہے، شفع مینس دو دو رکعت جو ہوتا ہے پیئرز، دو دو رکعت کا پیئرز، تو اگر اس نے دونوں رکعت میں قرات چھوڑ دی کسی شفع کی تو پھر ایسی صورت میں تحریمہ باطل ہو جائے گی، بطلان تحریمہ، اور اگر ایک شفع یا ایک پیئرز کے ایک رکعت کے اندر قرات چھوڑی ہے تو تحریمہ باطل نہیں ہوگی، جسٹ فساد ادا ہوگا، صرف فساد ادا ہوگا۔ یہ امام صاحب کا اوپینین ہے۔ اب صرف اور صرف یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لے کہ جن جن صورتوں میں بطلانی تحریمہ ہوگا نا، جن جن صورتوں میں بطلانی تحریمہ ہوگا تو ان صورتوں کے اندر اگر پہلی دو رکعت کی وجہ سے بطلانی تحریمہ ہوا تو تھرڈ رکعت شروع نہیں ہوگی، اور تھرڈ رکعت جب شروع نہیں ہے تو اس کی قضا بھی نہیں ہے تھرڈ اور چوتھے کی، ٹھیک ہے؟ اور جن جن صورتوں میں فساد ادا ہے تو تحریمہ باطل نہیں ہے، تو فساد ادا کی وجہ سے تمام رکعت کی قرات، تمام رکعت کی قضا لازم ہوگی جن جن کے اندر بھی فساد آیا ہے، جن جن دو رکعتوں میں بھی اس نے ایک رکعت میں قرات چھوڑی ہے تو ان کی پھر اس پر قضا لازم ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کو یہاں اپلائی کر بھی سکتے ہیں، مثلا دیکھیں وقضا رکعتین، دو رکعت کی قضا کرے گا، اربعون یہاں سے شروع ہوگا کہ دو رکعت کی قضا کرے گا ان سچویشن میں، یہ سارے امام صاحب کا اوپینین ہے اگر آپ غور کریں تو، دو رکعت کی قضا کرے گا کب؟ لو نوا اربعن، اگر اس نے 4 رکعت کی نیت کر لی اور 4 رکعت شروع کر لی تو 2 رکعت قضا کرے گا کب؟ دیکھیں اب افسدہ بعد القعود الاول، پہلے قاعدے کے بعد اس نماز کو فاسد کر دیا تو 2 رکعت کی قضا کرے گا، کیوں؟ کیونکہ تھرڈ رکعت اس نے سرے سے شروع ہی نہیں کی، ہے نا؟ حنفیہ کے اصول ہے کہ کل شفع صلاۃ علی حدہ، کہ نفل کا ہر دو پیئرز، ہر 2 رکعت الگ الگ نماز ہے، تو اگر پہلے قاعدے پر اس نے نماز فاسد کر دی، تیسری رکعت کے لیے سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، 2 رکعت، تیسری رکعت شروع ہی نہیں ہوئی، او قبلہ مینس کہ قاعدے سے پہلے، قاعدے اولت سے پہلے نماز فاسد کر دی تب بھی اس پر 2 رکعت ہے، کیوں؟ کیونکہ تیسری رکعت تو ابھی اس نے شروع ہی نہیں کی، یہ تو اس نے پہلے 2 رکعت میں چل رہا ہے، ابھی تک وہ قاعدے شروع نہیں ہو رہے۔ او لم یقرأ فیہن شیئا، یا پہلی دونوں رکعت میں اس نے کچھ نہیں پڑھا تو اس پر تب بھی 2 رکعت کی قضا ہے، وجہ بتائیے مجھے، کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کا اوپینین یہ تھا کہ دونوں رکعت میں قرات چھوڑے گا تو بطلان تحریمہ، تو جب تحریمہ باطل ہو جائے گی تو انہی 2 رکعت کی اس پر قضا ہے، مزید تو کچھ ہو گئی نہیں، مزید تیسری چوتھی رکعت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ لم یقرأ فیہن شیئا، کہ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اب یہ دیکھیں یہاں آ جائیے، او قرأ فی الاولین، یا پہلی 2 رکعتوں میں اس نے پڑھ لی تلاوت، آخری 2 رکعت کو چھوڑ دیا، یعنی 4 رکعت نماز پڑھی نفل، پہلی 2 رکعت کے اندر قرات کی اور آخری دونوں میں نہیں کی، تو پہلی دونوں میں جب قرات کر لی اور قاعدہ کر لیا، پہلے دونوں مکمل ہو گئی نا، وہ تو ٹھیک ہو گئی، آخری دونوں میں اس نے قرات نہیں کی تو اس آخری دونوں کو قرات، آخری دونوں کی قضا کرے گا، قضا رکعتین۔
آخری دونوں کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، کیونکہ آخری دونوں خراب ہوئی ہے. اور اول اخرین، یا پہلی دونوں کو چھوڑا، پہلی دونوں میں قرات نہیں کی اور آخری دونوں میں قرات کر لی، پہلی دونوں میں قرات نہیں کی، آخری دونوں میں قرات کر لی، تو تب بھی 2 رکعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی 2 رکعت میں جب اس نے قرات نہیں پڑھی تو تحریمہ باطل، جب تحریمہ باطل تو انہی 2 رکعتوں کی اس کے اوپر قضا ہے. آخری 2 رکعت میں اگرچہ اس نے قرات کی ہے لیکن وہ تو سرے سے نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تحریمہ ہی باطل ہو چکی ہے امام صاحب کے ہاں. تو آخری 2 رکعتیں تو کل عدم ہے، پہلی 2 رکعتیں میں اس نے قرات نہیں کی، اس کی قضا کرے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ اب یہاں آ جائے، وہ اربان 4 رکعت کی قضا کرے گا کب؟ اگر پہلی دونوں میں سے کسی ایک میں قرات کر لی، باقی کسی میں نہیں کی. پوائنٹ سمجھے؟ 4 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھی، آپ نے صرف جسٹ 1 رکعت میں شروع میں قرات کی، باقی کسی میں نہیں کی. تو ایک رکعت میں اگر قرات کرے گا، ایک میں نہیں، تو امام صاحب کے یہاں بطلانی تحریمہ نہیں ہے بلکہ فساد ادا ہے. جب فساد ادا ہے تو فساد ادا مینز کہ نیکسٹ 2 رکعت بھی شروع کر سکتا ہے. جب نیکسٹ 2 رکعت شروع کر سکتا ہے تو اٹ مینز کہ چاروں کے چاروں خراب ہو گئی. پہلی دونوں اس لیے خراب ہو گئی کہ ایک میں قرات کی ہے، اور آخری دونوں بھی اس لیے خراب ہو گئی کہ آخری دونوں میں قرات نہیں کی، اس نے صرف 1 رکعت میں قرات کی ہے. اور آخری دونوں کی قضا ٹھیک اس لیے ہے کہ اس میں شروع کرنا ٹھیک ہوا تھا، کہ پہلے دونوں میں سے ایک میں قرات کی تھی تو بطلانی تحریمہ نہیں ہوا تھا، چل رہا تھا تحریمہ، اسی پر بنا کرتے ہوئے اس نے آخری 2 رکعت سٹارٹ کر لی، اس کی بھی قضا لازم. او احد الاخرین، یا اس نے وہ احد الاخرین، دیکھیں ولو قرأ فی احد الاولین و احد الاخرین، یہ ایک صورت ہے، پہلی 2 رکعت میں سے ایک میں، اور پہلی یا آخری 2 رکعت میں سے ایک میں. یعنی آپ نے 4 رکعت نفل پڑھی، پہلی میں سے ایک میں قرات کی اور آخری میں سے بھی ایک میں کی، تو چاروں رکعت میں تحریمہ برقرار تھی، تحریمہ باطل نہیں ہوئی تھی اور نماز خراب ہو گئی، لہذا چاروں کی قرات کریں گے آپ. او فی احد الاولین، یہ دیکھیں، یا پہلے دونوں میں سے صرف ایک میں قرات کر لی، جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی تھی، 4 رکعت پڑھی آپ نے اور صرف پہلی دونوں میں سے ایک میں قرات کر لی، آخری دونوں میں باقی تینوں میں نہیں کی. تو جب ایک میں نہیں کی تو صرف جسٹ فساد ادا ہوا، اور فساد ادا کے بعد آخری دو میں بھی شروع کرنا ٹھیک ہوا اور وہ بھی خراب ہو گئی. تو یہ ہے 8 صورتیں ہیں، تھوڑا سا سمجھنے اس کو مشکل ہے، آپ خود سے ایک نظر دیکھ لے، نہ ہوا تو پھر اس کو کل والی کلاس میں دوبارہ اس کو قاعدے پر اس کو اپلائی کر دیں انشاءاللہ. یہاں تک کافی ہے، میں ایک جگہ چلتا ہوں پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے یہ 1 2 قاعدے ہیں ادھر، اور پھر انشاءاللہ صلاۃ تراویح کر لیں گے ساتھ. تو بہرحال انشاءاللہ. یہاں وہ 3 قانون نا اس کتاب میں ہے، وہ اس والے نسخے میں جو ابوالوہاب شاہ منصور صاحب والا ہے اس کے حاشیے میں ہیں، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 60. جی جی تو وہ دیکھ لیجئے، اس کو یہاں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ لگ جائے گا. انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں وہ پڑھ کے آپ سے سوال کروں گا ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ، السلام علیکم.